बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम अब्दुल कुदूस है और मेरा ताल्लुक छरपानी जो कि मरी के करीब इलाका है वहाँ से है। GHQ रावलपिंडी में से महसूस फ़ौजी जहाज़ C-130 के ज़रिए 1967 में ढाका EME हेड ऑफिस पहुँचा। वहाँ से आगे हमारा तबादला जैसूर कर दिया गया। उस ज़माने में जैसूर एक दरमियानी सतह का शहर था। पहली नज़र में मुझे वहाँ की कोई चीज़ भी पसंद ना आई। वहाँ के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों, खटमलों और झोंकों की बहुतात मगरबी पाकिस्तान से आए नए आने वालों के लिए उकताहट और बेचैनी का बाइस बनती थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रहाइश थी वहाँ 95% नफरी मकामी बंगालियों की थी। मुझे उनकी हुलिया और लिबास से कोफ्त होती थी। उनकी तंग नज़री की वजह से हम चंद मगरबी पाकिस्तान के फौजी एहलकारों ने अपनी अलहदा लॉबी यानी कि ग्रुप बनाया हुआ था और हम मगरबी पाकिस्तान वालों की तादाद बामुश्किल 8 से 7 साथियों पर मुश्तमिल थी। अगरचे उस बैरक में मेरी तमाम साथियों से अलग सलेग थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक मंदिरा ज़िला रावलपिंडी से था, उससे मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी और उसकी दोस्ती पूरे बैरक में बहुत मशहूर हो गई थी। वहीद कुरैशी दर हकीकत मेरी फितरत और पसंद के ऐन मुताबिक था। वो बेहद कम गो, संजीदा और किताब दोस्त होने के अलावा काम से काम रखने वाले के अलावा दिल का बहुत ही सही था। वो अक्सर इतवार या जुमे के रोज़ मुझे बाजार लेकर मेरी बहुत खातिर तवाज़ी करता था। हम उस रोज़ ख़ास तौर पर जैसूर के इकलौते बाज़ार में जाकर खूब नारियल, अनानास वगैरह और कटहल का हलवा लाजमन खाते थे। ड्यूटी वक्त के बाद हम ज़्यादातर वक्त अक्सर इकट्ठे गुजारते, यानी कि हमारा खाना पीना साथ ही होता। हम दोनों एक दूसरे के न सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि हमराज भी थे। वहीद कुरैशी के ज़ेरे मुताला कुतुब में जहाँ दीगर मौज़ूआत का ज़हीरा था, वहाँ चंद कुतुब बड़ी पुरअसरार और जादुई मौज़ूआत पर भी मुश्तमिल थी, जिनको मैंने उनसे मांग कर पढ़ने की कोशिश भी की तो उसने देने से इनकार कर दिया। और जब मैंने उससे पूछा कि यार तू ये किताबें मुझे क्यों नहीं पढ़ने के लिए देता, मेरे इस सवाल पर वो अक्सर टाल देता था। उसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक जुमे के दिन हमने अगट्टे जैसूर की जामे मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी थी। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें इस मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर लेकर जाऊंगा, वहाँ से हम कटहल सब्जी खाएंगे, फिर अनानास और नारियल के बर्फ़ी भी खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया। हमने जुमे के रोज़ फ़ौजी लंगर से चने की पतली दाल मिला करती थी। मैं बहरहाल उसके साथ हो लिया। वो मुझे लाला के होटल में तो गया ही लेकर गया। उसने सबसे पहले साइकिल रिक्शे को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शे पर लेकर एक वीरान जगह ले गया। मैंने हैरानगी और परेशानगी के आलम में पूछा, यार कहाँ लेकर जा रहे हो? वो बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक ज़रूरी काम है, वो ज़रा कर लूँ, फिर लाला के होटल जाकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। उसने रिक्शे को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शे वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी इधर रोक दूँ, लेकिन ये जगह बहुत वीरान है, आप यहाँ रुकेंगे? बस तू इधर रोक दे, उसने रिक्शे वाले से कहा। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी, रिक्शे वाले ने कहा और रिक्शा रोक दिया। मैं भी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में इसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोश ही रहा और ये सोचने लगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। वहीद ने मुझसे कहा, यार तू चंद मिनट ज़रा इस दरख्त के नीचे इंतज़ार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो मेरे बोलने से पहले ही तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। वहाँ आदम न आदम की ज़ात, रिक्शे वाला भी उस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ाकर भाग गया था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने भी तेज़ी से वहीद का पीछा किया। वो मुझसे बहुत आगे जा रहा था और उसे मालूम नहीं था कि मैं उसके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ।
اس ویرانے میں ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں ویرانے کے بالکل عین سامنے بڑی سی دیوار تھی جو کہ غالباً کسی اسکول یا کسی سرکاری عمارت کی ہوئی ہوگی۔ وہ اس دیوار کے سامنے بڑے عجیب سے انداز سے خاموشی سے ساکت کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ایسے جیسے کسی قدیم تصویر یا بت مذہب میں گوتم بدھ اس کے محسوس انداز میں تپسیا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے نہ جانے کس زبان میں کوئی عبارت پڑھنا شروع کر دی اور پھر یکدم خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس عمل میں تقریباً 4-5 منٹ تلک ساکت رہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں جھٹکے سے کھولی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اس کی اس ناقابل یقین پر اصرار حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود بھی خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے خلاف توقع مجھے اپنے قریب دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں مجھے ڈانٹتے اور چلاتے ہوئے کہا، تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تو اس درخت کے نیچے ذرا رک اور میرا انتظار کر، لیکن تو نے میرا کہا نہیں مانا۔ وحید بھائی، میں دراصل اس ویرانے میں ڈر گیا تھا اور دوسرے میں کچھ بولتا کہ آپ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو اس نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا، لیکن بعد میں شانت ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے معاف کر دے، میں نے خواہ تجھ کو ڈانٹ پلا دی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وحید سے میں نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا تو اس نے ایک لمحہ کو توقف اختیار کیا اور پھر سوچنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ تو نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے تو مجھ سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی اور سے کہے گا نہیں، یہ میرا ایک راز ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کے اعتماد کا آدمی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا، پہلے تو میں تجھے اپنے وعدے کے مطابق لالا کے ہوٹل سے بہترین لنچ کرواتا ہوں، بعد میں تجھے اپنا ایک خفیہ اور اہم راز بتاؤں گا۔ میری آتش اشتیاق بھڑک اٹھی۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو مجھے بتلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں تجھے یہ بات آرام اور سکون سے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم کھانا کھائیں گے۔ اس وقت میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ مجھے لالا کے ہوٹل لے گیا، وہاں ہم نے خوب سیر ہو کر لنچ کیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں تجھے اپنی زندگی کا ایسا راز بتا رہا ہوں جس کی اصلیت کا سن کر تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے تیری آنکھوں سے ایک بڑی عجیب چیز دکھلاؤں گا۔ میں نے عالم تجسس سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تجھے تیرے سوال کا جواب سامنے آ جائے گا، لیکن تو نے اپنے دل کو تھام کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھا اس مقام پر سائیکل رکشے کے ذریعے پہنچے۔ اس نے مجھے ایک محسوس جگہ کھڑے ہو کر کہا، اس دیوار کو غور سے دیکھ اور جو میں پڑھوں اسے تو بھی دہرانا، اور پھر جو چیز بھی تجھے نظر آئے تو گھبرانا نہیں، میں تیرے پیچھے ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کو جمع کیا اور خوف و تجسس کی آمیزش کے جذبے کے ساتھ اس دیوار کی جانب بغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ میں کافی دیر تک دیوار کی جانب دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا، تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے فوراً اپنا عمل بند کر دیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابھی جو چیز میں تجھے دکھلانا چاہتا تھا وہ تجھے دیوار میں نظر آنے والی تھی، لیکن تو نے درمیان میں بول دیا۔ اب مجھے یہ عمل پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تو آرام اور صبر سے صرف دیوار کی طرف دیکھ، اور اگر اب تو نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں تجھے تھپڑ مار دوں گا، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں دوبارہ غور سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پر واقعی ایک نسوانی صورت نمایاں طور پر نظر آئی۔ بال کھلے لہراتے ہوئے، نقش و لکش اور انتہائی سحر انگیز تھے، لیکن یکدم ایک دھماکے سے میری نظروں سے وہ غائب ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر واقعی میری گھگی بند ہو گئی۔ یہ تو کوئی بہت خوبصورت پر اسرار مخلوق کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی، میں نے کہا۔ ہاں، تم نے صحیح پہچانا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یار چل، اب دیر ہو رہی ہے، بیرک میں رات کے وقت میرے پاس آنا۔ رات ہوئی تو میں اس کے پاس خصوصی طور پر پہنچ گیا اور اس سے پرتجسس انداز میں دیوار کے قریب نظر آنے والی ماورائی حسینہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور مجھے شدید نیند کے غلبے کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ دوسری صبح پورے بیرک میں خبر مشہور ہو گئی کہ وحید قریشی کی آؤٹ آف ٹرن ترقی ہو گئی ہے اور اسے 1 سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر ایریت بھی مل گیا ہے۔
مجھ سمیت بیرک کے تمام فوجی اہلکار وحید کی قسمت پر رقص کرنے لگے۔ اس نے دراصل اپنی پروموشن کے لیے ہیڈ آفس میں اپیل کی ہوئی تھی۔ وہ خلاف توقع منظور ہو گئی۔ اس کا رکا ہوا اور مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔ یہ راز صرف میں ہی جانتا تھا کہ وحید قریشی جادو ٹونا اور عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسے زبان دی ہوئی تھی اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے خاموش تھا۔ اس دوران جونیئر کمشنر کے لیے ڈھاکے میں چند پوسٹریں آئی۔ ہماری گور کے تقریباً 200 لوگوں نے اپلائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وحید قریشی اس اسکیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر قسمت کا دھنی رہا، یعنی وہ سپاہی رینک سے نکل کر راز سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ ہم سب پے در پہ اس کی کامیابیاں دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کئی بار لوگوں نے اس کا راز اس سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑی چالاکی سے بات کو ٹال جاتا تھا۔ وہ تھا تو میرا گہرا دوست، مگر افسر بننے کے بعد بھی وہ بالکل نہ بدلا۔ مجھ سے اس کا رویہ پہلے جیسا ہی رہا، جیسے کہ سپاہی دور میں تھا، ذرا بھی مغرور نہ ہوا تھا۔ وہ بدسور مجھے ہر اتوار اور جمعے کے دن لالے کے ہوٹل میں کھانا کھلاتا، لیکن حسب معمول ان دنوں بھی اس دیوار کے پاس جا کر اپنی محبوبہ سے ضرور ملتا تھا۔ میں ایک دن اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، عبدالقدوس، میں جس کام میں پڑا ہوا ہوں نا وہ تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں کر سکتا ہوں، بلکہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ترقی کرنی ہے اور اس کے لیے میں کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس وقت تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے یوں بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن سر دست بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گاؤں میں میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھ سے چھوٹے 2 بھائیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے۔ مجھ سے یعنی دوسرے نمبر والا بھائی آج کل بے روزگار ہے۔ کاش اسے کوئی نوکری مل جائے، ہمارے گھر کے معاشی حالات درست ہو جائیں، میں نے اسے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، ایک کام کرے گا، اگر کر سکے تو تیری تقدیر بدل جائے گی، یعنی میری بدل رہی ہے۔ ہاں، میں وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوں جو میری ترقی کے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا، میں نے آج کل ایک جن کو قابو کیا ہوا ہے جو کہ ابھی میرے مکمل قابو میں نہیں ہے۔ مجھے جس عامل نے جن کو قابو کرنے کا طریقہ یعنی چلا کاٹنا بتلایا ہے وہ 3 مرحلوں پر ہے۔ ہر مرحلے کا علیحدہ اور بڑا صبر انگیز سخت چلا ہے۔ کتنا سخت ہوگا؟ ابے اتنا سخت ہوگا کہ تو دیکھے گا تو تیرے اوسان ہتا ہو جائیں گے، اور اس چلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی بڑے سخت ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تو نہیں کر سکتا۔ یار، تیری ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تیری طرح محنت کروں۔ اچھا، اگر تو بضد ہے تو سن، ہمارے اس کام کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ لیکن یار، کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا درکار ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ تیری ہوا نکل گئی نا، کیسے ہوگا؟ ارے بے وقوف، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ابے جن کو قابو کرنا کوئی اماں جی کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے تو پرواہ نہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے قریبی قبرستان کے لالچی گورکن کو پھنسا رکھا ہے۔ جب میں نے اپنے محسوس چلا کاٹنا ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلی پر 200-300 روپے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی کی طرح لاش کے جسم سے کاٹ کر گوشت کا ٹکڑا لا دیتا ہے۔ اس ٹکڑے کو تو کیا کرتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابے اسے کیما بنا کر کھاتا ہوں۔ تو اسے کھاتا ہے؟ تو اور کیا، یہ چلے کی پہلی شرط ہے، وحید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا ہے کہ تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں، میں نے تجھے کہہ دیا ہے کہ میں وہ ہر عمل کرنے کو تیار ہوں جو میرے مسائل کو حل کرنے اور مجھے ترقی دینے میں مدد دے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر۔ میں نے بھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلا کاٹنا ہے، لیکن تیرا بھی معاملہ شروع اور پہلے مرحلے میں ہے۔ میں تجھے اس کے لیے چند ابتدائی شرائط اور طریقہ بتلا دوں۔ وہ کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، اور پھر وہاں ہمیں گورکن ایک تازہ لاش کے گوشت کا ٹکڑا دے گا، پھر اسے ہم قیمہ بنا کر آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت، اور وہ بھی کسی مردے کا؟ یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔
اس نے پھر مجھ سے کہا، ہفتے کی رات کو فلاں قبرستان میں آ جانا اور کوشش کرنا کہ ململ کی قمیص اور کاٹن کی دھوتی پہن کر آنا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ بات میں تجھے قبرستان میں بتلاؤں گا، اور ہاں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ ہفتے کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک وقت پر قبرستان آ جاؤں گا، تو دل و دماغ سے تیار ہو کر سیدھا شکور خان گورکن کی جھوپڑی میں آ جانا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس رات جیسور کی آب و ہوا میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہ تھی۔ میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے مذکورہ قبرستان پہنچا۔ ایک طرف سخت سردی اور قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کا رنگ برنگی آوازیں دل کو دہلا رہی تھی۔ میں خوفزدہ قدموں سے چلتا ہوا جب شکور خان کی جھونپڑی میں پہنچا تو وہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھا، صرف وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف سہما ہوا اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا تھا جیسے اس شہر خاموشہ کے مردوں کے درمیان صرف میں ہی زندہ انسان ہوں۔ پتہ نہیں وحید آتا ہے کہ نہیں۔ میرے دل و دماغ میں مختلف اندیشے منڈلانے لگے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا، وہ جی آپ ہی عبدالقدوس ہیں نا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کھردری شکل کا ایک منحنی بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں میں کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑے کھڑا تھا۔ میں شکور خان گورکن ہوں۔ یقیناً آپ وحید قریشی کے دوست ہیں جنہوں نے آج آنا ہے۔ ہاں میں عبدالقدوس ہوں، آپ بیٹھ جائیے، وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا۔ آج سخت سردی ہے، میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں آج واقعی کچھ زیادہ ہی سردی ہے، گورکن نے جواب دیا۔ میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتا، لیکن اس لیے جلا نہیں رہا کیونکہ آج رات فجر تک آپ دونوں نے قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ اب ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیں، اور ہاں میں تمہارے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لایا ہوں۔ پتہ نہیں وحید قریشی آئے گا بھی یا نہیں، میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے مجھے 200 کا نوٹ دیا ہے۔ تم بھی کوئی جادو وغیرہ یا جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میں ایک غریب انسان ہوں، ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مر جائیں گے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک محدود ہوتی ہے، بس ہم نے اس مٹی میں سے مٹی ہی ہو جانا ہے۔ بہو جی آپ لوگوں کی طرح ہماری کوئی بڑی بڑی خواہشات یا زیادہ مسئلے نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ تو ضرور ہوتا ہے، میں نے اس سے کہا۔ ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف اپنی مزدوری سے غرض ہے، مجھے تو ویسے بھی اسٹور میں 200 روپے بھاری معاوضہ مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا۔ ابھی اس کی اور میرے درمیان بات جاری تھی کہ اس دوران گورکن کے دروازے پر ٹھک ٹھک کی آواز گونجی۔ لگتا ہے صاحب جی آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وحید قریشی ہمارے سامنے باریک ململ کی قمیص اور کاٹن کی مختصر بنگالی دھوتی پہنے کھڑا تھا۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ وحید صاحب وعدے کے پکے ہیں، ضرور آئیں گے۔ وحید نے شکور خان سے مخاطب ہو کر کہا، گوشت تیار ہے؟ ہاں جی، اور شکور نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وحید کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن یہ بڑا ٹکڑا ہے تو اسے آدھا کر کے اس کا قیمہ بنا دے تاکہ عمل پڑتے وقت اسے آسانی سے سٹکا جا سکے۔ مجھے اسے دیکھ کر ابکائی اور کراہیت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے بالکل بھی اس کا احساس ان کے سامنے نہ کیا۔ میرے لرزتے پاؤں اور سخت سردی کے باوجود میرے پاتھے پر پسینے کو دیکھتے ہوئے وحید نے مجھ سے کہا، دیکھو عبدالقدوس، تم میرے دوست اور ہمراز ہو، اب بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی کٹن ہے، تکلیف دہ ہے اور خطرے والا ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تخت یا تختہ۔ سیدھا ہو گیا تو وارے کے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ ہو جائے گا، یعنی اگر جن قابو میں نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میں نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس وقت اتنے مسئلے کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھ سے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا قیمہ کھانا پڑے گا،
اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا پڑے گا جو کہ میں پڑھوں گا. پھر آخر میں تمہیں ایک بد شکل جن نظر آئے گا اسے دیکھ کر ڈرنا نہیں، بس اس سے اپنی خواہشات کا اظہار کر دینا. لیکن ہاں، اس عمل میں تمہیں قمیض اتارنی ہوگی اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تلک جاری رہے گا. اور ایک بات میں تمہیں بتلانا بھول گیا، تم نے عمل کرنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تلک کوئی چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرنا. جو کرنا ہے پہلے کر لو، لیکن استنجے کے ساتھ. آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے، شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا. ہاں، میرا دوسرا اور عبدالقدوس کا پہلا مرحلہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا. اس کے بعد مطلوبہ جن آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا، شکور خان نے کہا. ہاں، میں پھر اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا. وحید نے فخریہ انداز میں کہا. چلیں صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کر اسے 2 حصوں میں لاتا ہوں، شکور خان نے کہا. وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا. میری روح اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے اس میں اتر گیا. قمیص اپنے بدن سے علیحدہ کر دی. اتنے میں شکور خان قیمہ لے آیا جس میں سے بہت بھیانک بو آ رہی تھی. تقریباً قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا. اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا. ایک حصہ عمل شروع کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا جب تمہیں کچھ نظر آئے گا اور جیسے میں پڑھتا رہوں تم بھی زیر لب پڑھتے رہنا، اور اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اس سے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا. لیکن تم نے ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولنی. اگر کھول دی تو سوچ لو کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کرنا. وحید نے کہا. میں نے آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا قیمہ سٹکا. اسے منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت، بد ذائقہ اور کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا. وہ جو بھی عمل پڑتا رہا میں اسے دہراتا رہا. دونوں کی پیٹھ قمیصوں میں سے محروم تھی. اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خون خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی. لیکن بہتر مستقبل اور مسائل کے حل کے جوش و جذبے کے تحت ہم خصوصاً یہ کر رہے تھے. رات تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کی اور میں نے اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک میں نہ کہوں. میں آنکھیں بند کیے بے سود رہا. سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت مرور ابکائیاں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح بھینچا ہوا تھا. اس دوران رات کے تقریباً 2 مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی شبیہ بن رہی ہے. وہ لمحاتی طور پر کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی. ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کر لی. وہ انتہائی خوفناک اور بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان صرف ایک سرخ آنکھ تھی. اس کو جب میں نے دیکھا، شکر ہے میرا شعور قائم تھا، میں نے فوراً دل میں کہا، خدا کے لیے میرے معاشی مسائل حل کر دو، بھائیوں کو کہیں نوکری دلوا دو. وہ فوراً جھٹپٹ غائب ہو گیا. اگرچہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب میں شاید مرنے والا ہوں. میرے دل میں آیا کہ آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پر قائم تھا. چند لمحوں کے بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول دو. مجھے ایک لمحے کو تسلی ہوئی، پھر مجھے خوشی ہوئی. وحید نے اپنی قمیص پہنی اور مجھ سے کہا کہ تم بھی قمیص پہن لو. پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کر ایسا لگا جیسے پورا جسم سن ہو گیا ہو. تھوڑی دیر کے بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کر آیا. ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید پر ڈالا. وہ سہارا دے کر پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر گیا. وحید اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی. میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا، باؤ جی، مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کا معدہ نہ صرف صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر سے انسانی مردار کے بنے قیمے کی گندگی اور اثرات زائل کرے گی. واقعی اس کا دیا ہوا سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا، بھائی سناؤ، رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو تارے نظر آ گئے، لیکن مجھے جن بچہ بھی نظر آیا.
تو تم نے اپنے مدعا بیان کیا یا نہیں؟ ہاں کیا تھا۔ چلو بہتر ہوگا۔ میں صبح ہوتے ہی سیدھا ہاسپٹل گیا کیونکہ میرے جسم، پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک دوا کھاتا رہا جس سے میرے بہتے نزلے اور درد کو آرام ملا، لیکن میرے پیٹ میں مستقل مرور اور موشن کا مرض گھر کر گیا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان اپنے گھر سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر خارجہ میں نوکری مل گئی ہے۔ میری تو خوشی کے مارے بھانچیں کھل گئی۔ اب یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ واقعی جن کو قابو کرنے کا میرا پہلا مرحلہ صحیح طور پر مکمل ہو گیا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ بچہ جن نے میرا کام کر دیا۔ چند دن کے بعد مجھے وحید نے بلایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے علیحدہ چھوٹا سا بنگلہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی کہ مجھے خدا نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی جاب کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی اور خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں اب جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ طے کرنا ہوگا، اور نیز اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلہ طے کرے گا جس سے وہ اس مکمل قابو میں آ جائے گا۔ وہ پھر اپنے قابو شدہ جن کے ذریعے کئی کام کرائے گا۔ میرا یقین تو پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے دوسرا مرحلہ طے کر کے جن کو مزید قابو کر کے اس سے مزید افادیت حاصل کرنی چاہیے۔ وحید نے پھر ماضی کی طرح تاکیدار اور تنبیہ کی۔ اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری اور کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں مان گیا۔ اس بار ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے دن طے پایا، کیونکہ دوسرے دن یعنی سوموار کے دن کوئی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ وحید نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں شکور خان گورکن کے پاس 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا اس دفعہ ذرا سخت عمل ہوگا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے وارے کے نیارے ہوں گے۔ اب تمہارا دوسرا اور میرا تیسرا آخری مرحلہ رہ گیا ہے، اور ہاں یہ چلا پہلے سے زیادہ سخت اور طویل نوعیت کا ہوگا۔ تم ہر قیمت پر وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نیز وحید نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں۔ میں ضرور آؤں گا۔ میں نے بادل نہ ہنستا حامی بھر لی۔ اتوار کے دن صبح ہی سے بہت سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کو چیر کر اسے خنک بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں ننگے بدن خالی قبر میں چلا کشنی کرنی ہے، لہٰذا کیوں نہ میں مچھلی کی یخنی پی لوں۔ لہٰذا میں وہاں کی بامی مخصوص بنگالی مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے بیرک کی کینٹین کے ایک ویٹر کو کہا ذرا اس کا سوپ بنا دو۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالے پی کر قبرستان جاؤں گا تاکہ جسم کسی حد تک گرم رہے۔ ویٹر کے بنائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پینے کے بعد میرے پیٹ میں ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہے اور وہ پھٹنے کو بیتاب ہے۔ ناقابل برداشت مرور کے ساتھ مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر میرے بیرک کے سپاہی مجھے قریبی آرمی ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر مجھے وٹکش ٹیکا اور چند مکسچر وغیرہ دیے، لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسرا، میں نے قبرستان چیلا کاٹنے کے لیے لازمن جانا تھا۔ میں ہاسپٹل میں جھوٹا بہانہ کیا کہ میں نے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز میرے ساتھیوں اور عملے نے مجھے سختی سے روکا۔ نہیں، تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ بہرحال جب میرا درد کم ہوا اور مزید بڑھنے لگا اور مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹر نے مجھے بے ہوشی کا ٹیکا لگایا۔ صبح غنودگی کے عالم میں میری آنکھ کھلی تو میرا درد شکم ختم ہو چکا تھا، البتہ گلوکوز کی بوتل کی پتلی ٹیوب میرے بازو میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہونکو کی طرح اپنے گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو وہاں ایک نرس میرے چند بیرک کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں سے میرا ایک دوست بولا تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے اور دوسری منحوس خبر۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا اچھی اور منحوس خبر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شکر ہے بڑی جدوجہد اور مشکل کے بعد تمہاری جان بچ گئی، لیکن تمہارے لیے یہ بری بلکہ منحوس خبر ہے کہ آفیسرز کالونی سے یہ خبر آئی ہے کہ تمہارے جگری دوست لیفٹیننٹ وحید قریشی قریبی قبرستان کے خالی قبر میں ننگے بدن کوئی چلا کر رہے تھے کہ وہ مر گئے۔